नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ख़ातिन हज़रात, जो मौजू यहाँ पर दिया गया है, कौमी तश्कील और कौमों की तश्कील कैसे होती है और किस तरह होती है, ये कोई पाकिस्तान का अकेले का मसला नहीं है। ये हमारा कोई तकरीबन 400-500 साल का उम्मत मुस्लिमा का मसला है। और जैसे ही हम उम्मत मुस्लिमा को बीच में से छोड़ देते हैं तो हम कौमी तश्कील कभी नहीं कर पाते। 1920 में 26 अक्टूबर को लीग ऑफ नेशंस का इजलास हुआ और उसमें एक चीज का डिजाइन पास किया गया जिसको पासपोर्ट कहते हैं। और उसके बाद साथ ही वीजा रेगुलेशंस को 2 दिन के बाद और उसके बाद कस्टम रेगुलेशंस आई और इस पूरी दुनिया को एक चिड़िया घर में तकसीम कर दिया गया, जिसमें हर किसी को कहा गया कि तुम्हारा अपना अपना चिड़िया घर है, तुम्हारा अपना अपना पिंजरा है, तुम वहां उसमें रहो। मिस्रियों ने कहा हमारा पिंजरा है क्योंकि हम फिरौन के औलाद में से हैं। इराकियों ने कहा हम बाबल और नैनवा के लोग हैं, नमरूद के औलाद में से, हमारा पिंजरा है। ईरानियों ने कहा हम सारिस से आज़म की औलाद में से, हमारा पिंजरा है। पिंजरे में तकसीम कर दिया गया। सिर्फ मुसलमानों को नहीं, पूरी दुनिया को किया गया। इतनी बड़ी फिफ्डम थी फ्रांस की, उसके अंदर से बेल्जियम भी निकाल लिया गया, उसके अंदर से स्विट्जरलैंड भी निकाल लिया गया, रोमन एम्पायर को तकसीम कर दिया गया। इसकी बुनियादी वजह यह थी कि इंसान को इन चीजों में तकसीम किया जाए। इकबाल ने उस वक्त कहा था कि मक्के ने दिया खाके जनीवा को ये पैगाम, जमीयत अक़वाम नहीं जमीयत आदम। तुम लीग ऑफ नेशंस की बात ना करो, लीग ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स बनाओ। और इसकी बुनियादी वजह यही थी कि इंसानों को जमीन के टुकड़ों पर लड़वाया जाए। जिस चीज को हम मादर वतन कहते हैं ना, बड़े उसके नगमे गाते हैं, वतन हम में तेरी शम्मा के परवानों में। ये सबसे बोदा और कमजोर रिश्ता है इंसान का। जिस दिन ये वहां धरती माता जानवरों के लिए घास नहीं देती थी और इंसानों के लिए पीने का पानी नहीं देती थी, लोग इस माँ पे लानत भेज के किसी दूसरे की माँ की तरफ फतह करने चले जाते थे। कभी कोई नहीं रहा इस माँ के साथ, ना तूफान में रहा है, ना आफत में रहा है, ना बीमारी में रहा है, ना कमजोर। यहां तक कि इस माँ के साथ कोई बेरोजगारी में भी नहीं रहता। ये जो सारे लोग डायस्पोरा पाकिस्तान है, पाकिस्तान का दुनिया के हर मुल्क में है। सबसे ज्यादा डायस्पोरा जो है वो तो लेबनान का है। 40 लाख लोग हैं, 1 करोड़ 60 लाख के करीब बाहर बैठे हुए हैं, इंडिया के बाहर बैठे हुए हैं। तो एक बात तो यह है कि कौम बुनियादी तौर पे आपके यहां 2 चीजें हैं। एक कौम जो कि अल्लाह तबारक तआला ने अल्लाह के रसूल से कहलवाई, वो बहसियत मजमूई है। मैं आज आप सामने बैठे, मैं आपको ख्वातीन और हज़रात कहता हूं, मुखातब करने का एक अंदाज है। हज में जाते हैं आप, या हज जो लोग हज पे गए हैं, आपको पता खुतबा हज्जतुल विदा में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तो मुखातब ही नहीं किया अय्युहल मोमिनून अय्युहल मुस्लिमून, कहा नहीं या अय्युहन नास, है बनी नौ इंसान, या अय्युहन नास उबुदू रब्बकुम अल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा। उस ए बनी नौ इंसान, सबसे पहले कौम बनती है बनी नौ इंसान के हिसाब से। इसीलिए इंसाफ के मायार में एक बात याद रखिए, सबसे बड़ा मायार ये रखा गया है, कसौटी ये रखिए, ला यजरिमन्नकुम शनानन कौमन, तुम्हें किसी कौम की दुश्मनी इस बात पे मजबूर ना करे। दोस्ती की बात ही नहीं की अल्लाह ने कि तुम अदल का दामन छोड़ दो। ये नहीं कि तुम्हारे सामने कोई हिंदुस्तान में पेश हो जाए, यहूदी पेश हो जाए, ईसाई पेश हो जाए, या कोई और पेश हो जाए, कोई मुल्हद पेश हो जाए और तुम उसको हकदार हो और तुम उसको हक इसलिए नहीं दो कि ये मुसलमान नहीं। पूरी की पूरी इंसानी तहजीब में 1,24,000 पैगंबरों को अल्लाह एक सिर्फ जिम्मेदारी देके भेजता, कोई दूसरी जिम्मेदारी में जो कुरान पे निकाल के दिखा दे। अरसलना रुसुलना बिल बय्यिनात, हमने रसूलों को भेजा निशानियां देकर, माहुमुल किताब, और किताब देके, वल मीजान, तराजू देके। तराजू ये नहीं कि जिससे हम चने की दाल तोलते हैं, वो तराजू जो अदल कायम करता है। किस लिए? लियक़ूम अन्नास बिल क़िस्त, इंसानों के दरमियान अदल कायम करे, मुसलमानों के दरमियान नहीं, यहूदियों के दरमियान नहीं, ईसाइयों के दरमियान नहीं, इंसानों के दरमियान। तो पहली जिम्मेदारी फरमाया, देखो याद रखो कि तुम
کچھ نہیں. آج وہ رسول آخر استعمال دیتے ہوئے کہتا ہے تمہاری جاہلیت کے تعصب کے رنگ نسل اور زبان کے بت میرے پاؤں کے تلے کرچی کرچی ہو گئے. کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے فخر کا جملہ نہیں کہا جتنے فخر کا جملہ یہاں کہا ہے. اگر دیکھو تم سب آدم کی اولاد اور آدم من التراب، اور آدم مٹی سے بنایا گیا تھا، اوقات تمہاری یہ ہے. پھر وہیں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فکرے کہیں لا فضل علی العربی علی العجمی، تم میں سے کسی عربی کو اجمی پر، کسی کالے کو گورے پر، کسی گورے کو کالے پر، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، صرف اللہ کا برتر وہ ہے، بالا وہ ہے، بہترین وہ ہے کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے، جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے. قومیں ایسے تشکیل پاتی ہیں، قومیں باؤنڈری سے بنتی ہیں، قومیں علاقہ نہیں بنتی. پاکستان کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے آج سے 76-77 سال پہلے ایک اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ ہم نہ پنجابی ہیں، ہم نہ سندھی ہیں، ہم نہ بلوچ ہیں، ہم نہ پٹھان ہیں، کیونکہ میرے ساتھ کے پنجابی جو تھے کم از کم 2.5 کروڑ انڈیا میں آج بھی بیٹھے ہوئے ہیں. میرے ساتھ کے بلوچ جو تھے وہ 60 لاکھ بلوچ ایران میں آج بھی بیٹھے ہوئے ہیں. کچھ 70 لاکھ کے قریب سندھی جو ہیں آج بھی وہیں بیٹھے. پٹھانوں کا تو پورا ملک تھا. میں یہاں پر کیوں اکٹھا ہوا تھا؟ صرف اس لیے کہ میں اس قوم کی شناخت چاہتا تھا کہ جو قوم اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا ہے کہ ملتن واحدہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ملت ابراہیم حنیفہ، اس قوم کا اللہ نے وعدہ کیا ہم وہ بننا چاہتے ہیں. اور اس کی پہچان پتہ ہے کیا بتائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ میں تمہیں بتاؤں مسلمان کی کیا پہچان ہے؟ جست واحد، ایک جسم، کہ ایک عضو کو کوئی تکلیف پہنچے تو پورا جسم جو ہے وہ اس کو تکلیف پہنچتی ہے. جس پہ ایک بال کا بڑا خوبصورت کبھی کبھی اس کو میں پہچانتا ہوں کہ سب سے زیادہ جس طرح کہا جاتا ہے نا، جس جو لوگ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اسٹمک از دی موسٹ سمپیتھیٹک آرگن آف دا باڈی. میدا ہے نا انسان کا سب سے ہمدرد عضو ہے. ذرا سی پریشانی ہو اس کا پیٹ خراب ہو جاتا ہے، ذرا سی خوشی ہو زبردست قسم کے 4 روٹیاں کھاتا ہے. اسی طرح آنکھ جو ہے وہ کہتا ہے کہ شاعر رنگی نوا ہے دیدہ بینائے قوم، مبتلائے درد کوئی عضو اور روتی ہے آنکھ، اور کتنی اس قدر ہمدرد سارے جسم کی ہوتی ہے آنکھ. یہ جو کیفیت ہے، اصل مسئلہ پتہ کیا ہے کہ ہم نے لوگوں کو قوم کا وہی مزاج دیا ہے کہ جو ویسٹرن یورپ ہمیں چاہتا تھا ہمارا مزاج بنایا جائے. وہ چاہتا تھا کہ نہیں یہ جو، اسی لیے آج مسلم امہ کا مسئلہ کیا ہے؟ پاکستان فرسٹ، یورپ فرسٹ، عراق فرسٹ، فلاں فرسٹ. غزہ میں لوگ مرتے رہے، عرب کیوں نہیں لڑتے؟ عرب نماز نہیں پڑھیں گے تم نہیں پڑھو گے، عرب روزہ نہیں رکھیں گے تم نہیں روزہ رکھو گے، عرب حج نہیں کریں گے تم نہیں حج کرو گے. قیامت کے دن کو اللہ کے سامنے یہ بہانہ لگا سکتا ہے کہ غزہ میں مسلمان مر رہے تھے تو عرب چونکہ نہیں لڑ رہے تھے تو میں نہیں لڑ رہا تھا. تم کو جتنی طاقت، جتنی قوت، جتنی ہمت، جتنا حوصلہ اللہ نے دیا اللہ اس کے بارے میں استعمال کرے گا. فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ کا تقوی اختیار کرو جتنی تمہاری استطاعت ہے. تم مکان تمہارے پر قبضہ کرنے آ جائے، تم جا کے اس کو جا کے گولیاں مارتے اس کے سینے سے، اللہ کے لیے تمہارے سے کچھ نہیں ہو سکتا. جتنی تمہاری استطاعت تھی، جس کا پانی بند ہو جائے وہ باہر نکل آتا ہے، جس کا گیس بند ہو جائے وہ باہر نکل آتا ہے. بہقی کی ایک حدیث ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ نے جبریل کو حکم دیا کہ جاؤ فلاں 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 بستیوں پہ عذاب نازل کر دو. جبریل واپس چلے گئے، کہا یا اللہ میں نے ایک بندہ کے دیکھا ہے لم یاسکت الفتیین، اس نے تو کبھی آنکھ چھپکنے جتنا گناہ نہیں کیا. اس سے بڑا چلہ ہوتا ہے کوئی؟ اس سے بڑی عبادت ہوتی ہے کوئی؟ اس سے بڑی کوئی کسی قسم کی دنیا سے بے رغبتی ہوتی ہے کہ نہیں؟ اللہ کا جواب سنیں. اللہ فرماتے ہیں یہ وہ بدبخت ہے جو عابد و زاہد تھا لیکن میرے چہرے کی غیرت پر اس کے چہرے کا نام، میرے نام کی غیرت پر اس کے چہرے کا نام نہیں بدلتا تھا. ہمارے رنگ بدلتے ہیں. تو قوم کا تصور جو مجھے میرے اللہ نے دیا ہے وہ بالکل مختلف ہے. جس کو اقبال کہتا ہے ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تابخا کے کاشکر. یہ باؤنڈریز میں نے لگائی ہیں، یہ اللہ نے لگائی ہیں. یہ جو لکیریں کھینچی گئی ہیں 1947-44 کے اندر جو افریقہ کو پورے بٹھا کے یلٹا کانفرنس کے اندر کیک کی طرح کاٹا گیا ہے، میں نے کاٹا ہے. میرے اوپر مسلط کیے گئی ہیں یہ لکیریں.
یہی وجہ ہے کہ طورخم کے ایک طرف کھڑا ہوا بندہ جو ہے اس کو چاند عید کا نظر آتا ہے، طورخم کے دوسری طرف کھڑا ہوا بندے کو چاند نظر نہیں آتا۔ تم لوگوں نے تو اللہ کے چاند کو تقسیم کر دیا۔ جو امت مائیکل جیکسن کا جنازہ ایک سیکنڈ کے وقفے سے بھی کم میں دیکھتی ہے، وہ چاند نہیں دیکھ سکتی۔ نظم اجتماعی کیا کمال! وہ اقبال کہتا ہے نا کہ فقیہ شعر قلندر جست حرف دا الہ کچھ بھی نہیں رکھتا، فقیہ شعر قاروں ہے لغت ہے حجازی کا۔ یہ وہ تفرقہ ہے۔ آپ کو بنیادی طور پر اپنے ہاتھ سے ایک قوم اس لیے بننا ہے کہ آپ ایک بہت بڑے اس کا حصہ ہیں، ایک بہت بڑی قوم کا حصہ ہیں۔ سب سے پہلے آپ خود ہیں، آپ ایک قبیلے کے شعوبم و قبائل التعارف قرآن کہتا ہے ہم نے تمہیں تعارف کے لیے پیدا کیا۔ اس تعارف کو آپ نے کہاں لے کے جانا ہے؟ بحیثیت مسلمان کے، اور اس کے بعد آپ کو بحیثیت انسانیت کے۔ آپ کی یہ رسپانسبلٹی ہے، یہ چیز نکل گئی ہے۔ جو لوگ نکلے ہیں اس سے، یہ 1920 میں یورپی یونین تقسیم ہوئی تھی نا، 29 ملک بنائے تھے۔ کدھر ہے یورپی یونین؟ جو لوگ یورپ گئے ہیں، ادھر سے فرانس سے چلو، پتہ بھی نہیں چلتا کیسے بیلجیم گزر گیا، پتہ نہیں چلتا کیسے آپ جب ایمسٹرڈیم میں داخل ہو گئے، یوں گھومے، پتہ نہیں چلتا جیسے آپ وہاں چلے گئے جرمنی میں چلے گئے، جیسے آپ موٹر وے پہ سفر کرتے لاہور سے اسلام آباد جاتے ہیں، پتہ چلتا ہے۔ ایک کرنسی، ایک جھنڈا، ایک اسمبلی۔ کبھی سوچا ہے کسی نے؟ پاکستان ہو یا یورپ ہو یا میری پہچان میرا پاسپورٹ نہیں ہے، میری پہچان وہ نوٹ ہے قائد اعظم والا جو 1945 میں کہا گیا تھا نا کہ دنیا میں ہر بندہ ایک نوٹ رکھے گا پیپر کرنسی کا۔ وہ مہر عرب کے بعد وہ نوٹ ختم ہو جاتا ہے۔ میری پہچان دفن، میں ڈالر خریدوں گا تو دبئی جا سکتا ہوں، میں ڈالر خریدوں گا تو کسی اور جگہ جا، میں اس ڈالر کو جہاں چاہوں گا ایکسچینج کا، تم پاکستان کے روپے کو ایکسچینج کر کے دکھاؤ دبئی میں۔ تو وہ انہوں نے اس کو بدل دیا، اس نے کہا نہیں ہم تو یورپ۔ تو جب انہوں نے اپنے مفاد، آپ کہیں ہم واپس ابھی ہم اکٹھا ہونا چاہتے ہیں، وہ جو جارج بش نے اور اس نے کہا تھا نا کہ they want the خلافہ بیک، یہ خلافت واپس دینا چاہتے ہیں۔ ایک تصور کو بات ختم کرتا ہوں، یہ بہت لمبی بحث ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام جس وقت فرعون سے جنگ کر رہے تھے تو جادوگروں کے ایک اجلاس کے ذکر کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، کل انہا ہاذان ساحران، سارے اکٹھے ہو گئے کہ ان دونوں کو لے آؤ، یہ موسیٰ ہارون جو ہے بڑی باتیں کر رہے ہیں، ان کو لے آؤ۔ کیا کریں؟ کیا کریں گے؟ یہ دو کام کریں گے، ایک تو تمہیں تمہارے علاقے کے سے نکال دیں گے، اور دوسرا لیجذبا طریقتکم المثلی، یہ تم سے تمہارا آئیڈیل لائف سٹائل چھین لیں گے۔ جنگ کس کی ہے؟ لائف سٹائل کی۔ لائف سٹائل کیا تھا؟ پڑھو سورہ یوسف۔ اس حد تک گھٹیا قسم کا لائف سٹائل بن چکا ہوا تھا معاشرت کے حساب سے کہ سیدنا یوسف علیہ السلام کے زمانے کے اندر خواتین کی اس حد تک غلاظت آ چکی ہوئی تھی کہ مرد لے کے آتی تھی اور بانٹ کے کھایا کرتی تھی۔ اسی لیے جب سیدنا یوسف نے اس قیدی کو بھیجا ہے اور کہا دیکھو، اس سے یہ نہیں پوچھنا کہ زلیخا کا کیا بنا، ان عورتوں کا کیا ہوا جنہوں نے سیب کاٹے تھے، کیونکہ انہوں نے حضرت زلیخا نے یہ کیا تھا کہ اس ٹریڈیشن سے بغاوت کی تھی، سر یوسف کو چھپا لیا تھا۔ اس حد تک کھٹیا فرمایا، یہ مولوی آ گئے، یہ ملا موسیٰ ہے نا اس کا بھائی، یہ تمہیں کسی دنیا کا نہیں رہنے دیں گے، نہ تمہیں فیشن رہے گا، نہ میں قوت رہے گی تک۔ اسی لیے جس وقت 9/11 ہوا ہے تو ٹونی بلیئر نے اور بش نے کہا تھا they want our lifestyle from us, they want to snatch، ہمارا طرز زندگی ہم سے چھیننا چاہتے ہیں۔ آپ کی قومیت آپ کی طرز زندگی ہے۔ ایک بات اور یاد رکھیں، آج آپ دنیا میں کسی بازار میں چلے جائیں، پہلے آپ کو کہتے تھے یہ پاکستانی ہے، انڈین ہے، الجیرین ہے، آپ کہتے نہیں ہی از مسلم۔ آپ سے نفرت پاکستانی کی حیثیت سے نہیں کی جاتی، مسلمان کی حیثیت سے کی جاتی ہے۔ آپ کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا جب تک ایک مسلمان کی حیثیت سے، جب تک آپ یہ نہیں سمجھتے کہ ایک بہت بڑے کمپلیکس کے اندر ایک چھوٹا سا جگزا پزل ہے اور وہ کمپلیکس وہ اسلام ہے، تب تک آپ کی قومیت تشکیل ہو ہی نہیں سکتی۔ اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب آپ
कोशिश करेंगे ये पाकिस्तान की एक कौम है, इस कौम के अंदर एक पंजाबी है, एक सिंधी है, एक बलोच है, एक पठान है, और उन्होंने मिल के पाकिस्तान बनाया था, तो ये आप बहुत बड़ा झूठ बोल रहे हो। इन्होंने मिल के पाकिस्तान नहीं बनाया था। मैंने पंजाबियों से इनकार किया था तो ये मुल्क बना था, मैंने सिंधियों से इनकार किया था तो ये मुल्क बना था। इनकार के ऊपर, कौमियतों के इनकार के ऊपर ये मुल्क बना है। तो जब तक हम उससे इनकार की सूरत हाल में नहीं आते तब तक ये नहीं होता। इसीलिए पाकिस्तान की कौमियत, पाकिस्तान की कौमी तश्कील मुसलमानों की बहसियत उम्मत के कौमी तश्कील के साथ वाबस्ता है। वरना आप वो करेंगे कि एक कमरे में मच्छर है, उसको आप मच्छर जो है उसको उससे फ्लिंट लगा के या कुछ से उससे मारते रहेंगे, लेकिन बाहर चारों तरफ मच्छरों के जौहर फिरे होंगे और वो बाहर दोबारा आ जाएंगे। जब तक आप पूरी उम्मत के साथ वाबस्ता नहीं करते अपने आप को। और इकबाल कहता ना, वो तेरे बयाबां की हवा तुझको गवारा, इस दश्त से बचते रहना दिल्ली न बुखारा, जिस सम चले तू सिफत सैले रवा चल, वादी ये हमारी है, ये सहरा है हमारा। दुनिया को है फिर मारक गए रूह बदन पेश, तहसीब ने फिर अपने दरिंदों को बुखारा, और दी हाथ से देकर अगर आज़ाद हो मिल्लत, है ऐसी तजारत में मुसलमान का खसारा। हम खसारे के सौदे करेंगे अगर हम वैसे ही बाउंड्री लाइन्स के अंदर चलेंगे जैसे कि बाउंड्री लाइन दुनिया में चलती है। दुनिया में आज किसी भी जगह पर कोई भी जुल्म हो रहा हो, अगर वो मुसलमानों पर नहीं हो रहा तो उसको बचाने के लिए सब पहुंचते हैं। हमें कहा जाता है कि तुम अपने मुल्क से दूसरे के मुल्क में क्यों लड़ते हो। सार्त्रे जाके अलजायर में लड़ता है, उसको कोई नहीं पूछता। चीगवेरा पैदा होता है बोलीविया में, लड़ता है निकारागुआ में, मारा कहा जाता है क्यूबा में, वो हीरो है, उसकी तस्वीरें लगाते हो। वो जो रैप था वो जाके फ्रांस में पैदा होता है, वियतनाम में लड़ता है, उसका वो हीरो है। मुसलमान अगर उसामा बिन लादेन वहां से आके यहाँ लड़े तो दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि आपने अपने आप को उम्मत के साथ इकट्ठा करने की कभी कोशिश ही नहीं की। जिस दिन आप कह दोगे ना कि मेरा भाई है और वो मेरे लिए लड़ रहा है, और ये बात बिल्कुल झूठ है। मैं पिछले दिनों एक कॉन्फ्रेंस में था, उसके अंदर मैं यही मुझसे सवाल किया गया, कहाँ है उम्मत मुसलमान? मुसलमानों से बेहतर उम्मत दुनिया में इस वक्त नहीं है। मुझे कोई एक कौम ऐसी दिखा दें कि बंदा पैदा मिस्र में हो, बंदा पैदा यमन में हो, बंदा पैदा किसी और जगह पे हो और लड़े जाके चेचनिया में और जान दे, और लड़े जाके कश्मीर में और जान दे, और लड़े जाके किसी अफगानिस्तान में और जान दे। आप 57 मुसलमानों के रहनुमाओं को जो कि टोडी हैं उनको उम्मत समझते हैं? कोई नहीं है, ना क्रिश्चियन है ना यहूदी है, कोई नहीं है कि जो अपने मजहब के लिए या अपने मुसलमान अपने भाइयों के लिए इस तरह लड़ता हो जैसा आज भी मुसलमानों की उम्मत लड़ती है। और आज भी हमारा जज्बा है, वो जो इकबाल कहता है ना कि आग कर सकती है अंदाज़े गुरस्ता पैदा, वो अगर बराहीम का ईमान पैदा वाखुरदावना। इकबाल ने जैसे बहुत पहले ही हमें बता दिया था कि अपनी जमीयत पर क्यास अक़वाम मग़रिब से न कर, खास है तरकीब में कौम रसूल हाशमी, उनकी जमीयत का है मुल्को नस्ब पर इन्हसार, कुव्वत मजहब से मुस्तकिम है जमीयत तेरी। तो ये कुव्वत मजहब अभी हमें गजा की सिचुएशन, फिर किस तरह से वो उसको ओवरकम कर रही है, उनकी ईमानी ताकत हमें नजर आ रही है। यहाँ पे हमें कुव्वत मजहब ने जगाया। इससे पहले क्यों नहीं हम जागे, हम क्या सराहियां क्यों करते रहे, हम किस तरह से उस तर्ज जिंदगी को नहीं अपना सके। जैसे आपने जिक्र किया कि तर्ज जिंदगी हमें अपनाना है, वो कौमियत है, तो उस पे हम कॉन्फिडेंट क्यों नहीं रहे? बहुत अच्छा सवाल है आपने। देखें, साइकोलॉजी में एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है कंडीशनिंग। आप चीज़ों को उसके हवाले से आप जब इख्तियार करते हैं तो आपका मामला जो है उस तरफ बढ़ना शुरू हो जाते हैं। आप किसी भी शख्स से मोहब्बत करते हैं तो उसके रंग में ढलने की कोशिश करते हैं। जो एक्ट्रेस आपको अच्छी लगती है आप उस तरह के बाल बनाते हैं, जो एक्टर आपको अच्छा लगता है आप उस तरह की ज़िंदगी गुजारते हैं। वो जो मशहूर एल्विस प्रेस्ले था जिसके लिबास को पूरी दुनिया कॉपी करती, जहाँ भी हमारे यहाँ भी वही मुराद काट सारा कुछ। हमारा मसला ये है कि हमें इसीलिए रसूल अकरम ने कहा मन तशब्बह बिकौम फहुव मिन्हुम, जिसने जिस कौम की मुशाबहत की वो वैसे ही हो गया।
سب سے پہلے بنیادی طور پر مشابہت سلوک کا اس لیے جاتا ہے کہ آپ ویسے نہ ہو جائیں. میں ایک کتاب ہے، میں اکثر لوگوں سے کہتا ہوں پڑھا کرے، ایرک فرام کی کتاب ہے آرٹ آف لونگ. ہم سارے کہتے ہیں ہم عاشق رسول ہیں، ہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کرتے ہیں، ہم ان سے محبت کرتے ہیں. اس نے اس چھوٹی سی کتاب ہے اتنی سی، اس نے کہا ہے کہ زندگی میں محبت کا آرٹ کیا چیز ہے. اب سائیکالوجی میں اس کو سبجیکٹ میں شامل کر لیا گیا. وہ کہتے ہیں جب آپ کسی شخص سے عشق کرتے ہیں نا جی، یا کسی بندے سے یا کسی مقصد سے، تو آپ اس کے بارے میں اپنے علم کا اضافہ کرتے ہیں. کھاتا کیسے ہے، پیتا کیسے ہے، اٹھتا کیسے ہے، چلتا کیسے ہے، کیا چیز پسند کرتا ہے، کیا چیز نہیں پسند کرتا ہے، لباس کیسا ہے. اتنا زیادہ آپ اس کے بارے میں علم حاصل کرتے ہیں کہ آپ لوگوں سے کہتے ہیں مجھ سے زیادہ اس سے کوئی نہیں جانتا، کیونکہ میں اسے پیار کرتا ہوں. پھر جب یہ معاملہ ہوتا ہے تو پھر آپ انڈرسٹینڈنگ کی منزل آتی ہے. پھر آپ کہتے ہیں ایسا کام کروں گا تو وہ ناراض ہو جائے گا، اگر میں یہ کپڑے پہن کے جاؤں گا تو اسے اچھے نہیں لگیں گے، اگر میں اس طرح کی چھچور پن کروں گا تو وہ برا لگے گا اس کو، میں اس کے دل سے، اس کی نظروں سے اتر جاؤں گا. اس کی دوسری سٹیج آتی ہے. اس کے بعد تیسری سٹیج ہے جس کو وہ کہتے ہیں کہ رسپیکٹ. پھر آپ اس شخصیت کی عزت کرنے لگتے ہیں، پیڈسٹلائز جسے کہتے ہیں اوپر. پھر آپ کہتے ہیں نہیں، بڑا آدمی ہے، وہ بہت بڑی شخصیت ہے. جو میر کا شعر ہے کہ دور بیٹھا غبار میر اس سے عشق بن یہ ادب نہیں آتا، کہ میرا اگر مر بھی جاؤں گا تو میری لاش بکھر کے ہوا بھی اڑ جائے گی تو محبوب کے قدموں سے دور ہو کے بیٹھے گی. یہ کیفیت آ جاتی ہے. اور آخر میں وہ کہتا ہے کہ جس شخص سے آپ محبت کرتے ہیں آپ اس کے لیے پین لیتے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک صحابی وضو کروا رہے تھے، تو آپ نے ان سے پوچھا مجھ سے عشق کرتے ہو؟ فرمایا یا رسول اللہ عشق کرتا ہوں. دوبارہ پوچھا مجھ سے عشق کرتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ عشق کرتا ہوں. تیسرا پوچھا عشق کرتے ہو؟ فرمایا ہاں. کہا دیکھو جو مجھ سے عشق کرتا ہے اس پر مصائب اور آلام ایسے آتے ہیں جیسے پانی نشیب کی طرف جاتا ہے. کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک آپ لڑکی سے یا لڑکے سے عشق کریں، آپ امتحان میں فیل ہونا شروع ہو جائیں، آپ کو لوگ پاگل پاگل کہنا شروع ہو جائیں، آپ کا کسی کے دل میں جی نہ لگے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق کیسے حاصل ہو جائے؟ تو اس امت کے ساتھ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اس امت کو پہلے پہناوے سے، پھر گفتگو سے، پھر باتوں سے آپ سے سب کچھ چھینا گیا ہے. آپ اپنی جب تک اصلاحات جو ہے نا اس سے دور ہوتے ہیں تو آپ کی قومیت ختم ہو جاتی ہے. مثلا میں آپ کو مثال دیتا ہوں، آپ بڑے آرام سے ایک دوسرے کو آئی لو یو کہتے ہیں، آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا کہہ دیا، لیکن آپ کو کہنا پڑ جائے کسی لڑکی کو کہ میں تم سے پیار کرتی ہوں یا میں تم سے پیار کرتا ہوں، تاکہ ماتھے پہ پسینہ آ جائے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ بڑا گھٹیا سا فکر ہے، بڑا عامیانہ سا فکر ہے، میں یہ نہیں کہوں گا. اسی طرح آپ کی پورے کے پورے تناظر ہیں جس کے اندر جس لینگویج میں آپ زندہ ہوتے ہیں. میرا بچہ جو ہے اس کو گزشتہ تقریباً 50 سال سے وہ چیزیں پڑھائی جا رہی ہیں جس سے اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. وہ سنڈریلا پڑھتا ہے جب ماں سے جھوٹ بول کے گھر سے نکلتی. وہ شیخ عبد القادر جیلانی نہیں پڑھتا کہ جس کی جیب میں 30 دینار ہیں اور ڈاکو پوچھتے ہیں کسی کے پاس ہیں تو وہ کہتے ہیں ہاں میرے پاس ہیں. وہ کہتے ہیں تمہیں چھپائے کیوں نہیں؟ فرمایا میری ماں نے کہا تھا کہ جان بھی چلی جائے تو جھوٹ نہیں بولنا. یہ میرا بچہ نہیں پڑھتا. میرا بچہ کرسمس کیرل پڑھتا ہے، اس کو کچھ نہیں پتا ہوتا کہ ٹوئنکل ٹوئنکل کیا چیز ہوتی ہے، ہاؤ آئی ونڈر وٹ یو آر اپ ابو دی ورڈز، وہ یوں یوں کر کے کر رہا تھا، اس کو کچھ نہیں پتا. لیکن اس کو یہ کہو نا تارا چمکتا کیسے، اس کو پتا تھا تارا چمکتا کیسے، اس کو پتا تھا. تو بنیادی طور پر آپ جو کچھ نہیں پیدا ہوا اس کے لیے بڑی محنت کی گئی آپ کے خلاف، اور ہم سارے اس محنت کے مجرم ہیں. اس لیے ہم نے اپنے بچوں کو مارکیٹ کی چیز سمجھا ہے. دنیا میں 21 نظام تعلیم ہے، بڑے تکلیف سے میں بات کرتا ہوں، 21 نظام تعلیم ہے دنیا کے اندر آج تک. 5000 سال کی تاریخ میں مصریوں کا تھا، شامیوں کا تھا، ادھر بیبلونینا والوں کا تھا، ہندوؤں کا تھا، بدھوں کا تھا. بدترین نظام تعلیم ہے جس میں ہم آج کل علم حاصل کرتے ہیں، جس کے اندر وہ علم زیادہ قابل عزت ہے جس کی مارکیٹ میں ویلیو زیادہ ہے. لمس کی ڈگری اگر 5 لاکھ روپے لیتی ہے تو آکسفورڈ کی ڈگری یا 12 لاکھ لے گی، اور پنجاب یونیورسٹی کی ڈگری 2 لاکھ روپے لے گی. واحد نظام تعلیم ہے کہ جس کے اندر کتوں والی ریس، فرسٹ سیکنڈ تھرڈ. میں ایک دفعہ میں نہیں جاتا ہوں یہ تقسیم اسناد کے اندر، ایک بہت بڑے اس میں فنکشن میں میرے تقسیم اسناد میں لے کے گیا تو انہوں نے مجھے سے 12 لوگوں کو انعام دلوایا. میں نے کہا تم لوگوں نے میرے ساتھ بہت زیادتی کی ہے، تم نے 12 لوگوں کو ان کے والدین کے سامنے عزت بخشی
اور 650 لوگوں کو احساس کمتری کا شکار کر دیا، ہم تو کچھ نہیں، اور والدین کے سامنے کیا، کیونکہ یہ کارپوریٹ کلچر چاہتا تھا کہ اگر 2 بھائی بھی ایک کلاس میں پڑھتے ہوں تو ایک دوسرے سے اپنا بہت چھپائیں. پھر ایبسینٹی ایجوکیشن سسٹم جو ویلیویشن کا اس نام سے استاد کہتا تھا میں نے اپنے بچے کو پڑھا دیا، طاق ہو گیا، جہاں دکان حکمت کی کھولے گا ٹھیک ہو جائے. اب ہم نے کنٹرولر آف ایگزامینیشن اور یہ اور وہ، تو یہ چیزوں سے جب آپ نکلیں گے نہیں، محنت کرنی پڑتی ہے بیٹا. سب سے بڑی بات یہ ہے، گالیاں نکالنے سے میرا جیسا بندہ کہہ دے گا انگریز کا نظام تعلیم تو فلانا، اور تمہارا کدھر ہے بھائی؟ تمہارا نہیں ہے، اس لیے کہ تمہارے بڑوں نے بھی محنت نہیں کی اور تم نے بھی محنت نہیں کی. تو رونے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، سمپل سی بات ہے. اور جو نقشہ اقبال نے کھینچا ہے وہ بڑا، اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کر الفاظ میں رکھوں، مگر تیرے تخیل سے فزوں تر ہے وہ نظارہ. اور ہمیں جب تک ہم اس بارے پہ سیریس نہیں بیٹھتے ہیں، جب تک ان سے زیادہ ہمیں کوئی تھنک ٹینک نہیں بنائیں گے، کام نہیں کریں گے، اس وقت تک یہ ہمارے جتنے بھی اسکول، اسلامک اسکول بھی جو کھلے ہیں، قرآن شریف بھی پڑھا رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اپنا حفظ بھی کروا رہے ہیں، اور ساتھ وہ جو ہے وہ اپنا کنگ لیئر بھی پڑھا رہے ہیں کہ جو بادشاہ جو ہے اپنے شبہ سالار کی بیوی کے ساتھ محبتیں چلا رہا ہے، محبت کی پنگیں بڑھا رہا ہے. تو 2 چیزیں جو خراب کرتی ہیں، دونوں ہی ہم نے اس پہ کنٹرول نہیں، ایک ایجوکیشن سسٹم اور ایک میڈیا، دونوں ہم نے دے دیا جن لوگوں کے ہاتھ میں، وہ ہمیں برباد کر رہے ہیں. مصطفیٰ صاحب نے بات کی کہ ہماری جنریشن میں ڈپریشن کی اماؤنٹ جو ہے بہت زیادہ انکریز ہوتی جا رہی ہے، وچ آئی ٹوٹلی اگری. ابھی ہم اپنی غزہ کی سچویشن کو ہی دیکھ لیں تو اس وقت بہت زیادہ تکلیف، سب کچھ ہم سب نے جتنے بھی یہاں بیٹھے ہوئے، ہم شور سب نے اپنے جو بھی کر سکتے تھے ہم نے کیا. ہم پروٹیسٹ میں گئے، ہم نے اویئرنیس کریٹ کرنے کی بہت کوشش کی. لیکن مجھے لگتا ہے کہ سب سے زیادہ ڈپریشن پتہ ہے کب گیا؟ تب جب پاکستان پر اٹیک ہوا، پاکستان نے انڈیا کو منہ توڑ جواب دیا اور ہماری اسی فوج نے کچھ بھی نہیں کیا. میرے جیسے بہت سارے لوگوں کو اس چیز سے شدید ڈپریشن ہے اور ہم لوگ اس چیز سے بہت پریشان ہیں. ہمیں اپنا آپ لگتا ہے جب ہم کسی فلسطینی سے بات کر رہے ہوتے ہیں نا، مجھے قسم سے اپنا آپ اس قابل بھی نہیں رکھتا کہ ان سے بات کر سکوں. مجھے لگتا ہے کہ میں انتہائی گری ہوئی، پتہ نہیں کیوں، حالانکہ میں پاکستان ہونے پہ ہمیشہ سے فخر کرتی تھی، واز ویری پیٹریوٹ، لیکن اب لگتا ہے کہ پتہ نہیں بہت ہی گری ہوئی جگہ سے ہوں میں، کہ ہمارے پاس طاقت ہے، ہم سب کچھ کر سکتے ہیں، ہم نہیں کر رہے. تو یہ جو یہ والی سچویشن ہے، یہ ڈائلما جو ہے، یہ سب کچھ جو کریٹ ہو چکا ہے، پلیز اس پہ آپ بتائیں. بہت اچھا سوال. دیکھیں، جتنے جلوس انگلینڈ میں نکلے، جتنے جلوس امریکہ میں، برطانیہ میں نکلے، پہلا جلوس جو نکلا تھا وہ یہودیوں نے نکالا تھا، ناٹ ان آر نیم. مجھے وہ جلوس اچھی طرح یاد ہے کہ غزہ کی اس ڈاکٹر کا اس نے لیٹر پڑھ کے سنایا تھا، جو اس کو میسج آیا تھا، عورت نے رو پڑی تھی کہ جب یہ میسج آپ کو ملے گا تو ہم مر چکے ہوں گے. لاکھوں لوگ تھے. ہمارے یہاں کیوں نہیں نکلے؟ ہمارے یہاں ایک خوف کریٹ کیا گیا کہ اگر اس جلوس نکلے تو پی ٹی آئی اس کے اندر جلوس نکلے. بہت شرم سے بات کر رہا ہوں میں، گٹیا پن گئے کہ وہ لوگ جلوس کے اندر شامل ہو جائیں گے، ان کے لیے مسئلہ بن جائے گا. تمہارے نزدیک اللہ اس کے رسول کے اس معاملے کے اندر تمہاری ذاتی چھوٹی چھوٹی مقاصد آگے لے گئے، روکا گیا. اس لیے نہیں نکلی یہ قوم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کے دن آپ کی استطاعت کے مطابق حساب لینا ہے. جس کے پاس ایٹم بم ہے اس کا حساب لیا جائے گا، اور جس کے پاس میرے ہاتھ ہیں، جس کے پاس میرا قلم، میرا حساب لیا جائے گا. بڑی صاف کل کے You must call spade a spade. جب تک آپ سچ بولنا نہیں سیکھیں گے، مسلط کا شکار ہوں گے، اس وقت تک آپ کبھی بھی ایک قوم نہیں بن سکتے. نہیں ہوا ایسا، ہوا ہے ایسا، اور یہی ہوا ہے. کیوں روکا گیا لوگوں کو؟ کیوں لوگوں کو کہا گیا تم نے نکالا؟ کچھ لوگوں کو کہا گیا تم نکالو، ان لوگوں نے نکالا، اس کو کوئی اثر ہی نہیں ہوا. کوئی بات ہے، ایک چھوٹی سی پارٹی تھی، اس کو الاؤ کر دیا گیا، دوسری پارٹی کو الاؤ کر دیا گیا. بحیثیت قوم ہم کو غزہ کے خلاف اکٹھے ہونے دیا ہی نہیں گیا. تمہارے ذاتی مقاصد اور سیاسی معاملات اور مفادات اس طرح کے چلے جاتے ہیں. یہ ہے ہمارے یہاں مسئلہ، اور اس مسئلے سے ہم کبھی نہیں نکل سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں ان پارٹیوں کے اندر ڈال کے، میں نے آج بھی یہ کہا نا، جو مسلم امہ کی بنیادی سوچ ہے ہم سے نکال دی گئی بھی. اور یہ آپ نے بالکل ٹھیک بات کی. اس کے حساب یہاں نہیں ہونے، آخرت میں ہونے ہیں. نہ کسی اللہ تبارک تعالیٰ نے پاکستان کا آئین کھول کے حساب لینا ہے، نہ جماعت اسلامی کا دستور کھول کے حساب لینا ہے، اور نہ مسلم لیگ کا آئین، اور نہ پی ٹی آئی کا قانون. اللہ کے حساب قرآن کھول کے ہونے ہیں.
اور نیت کی بنیاد پہ ہونے ہیں. کوئی وہاں پر یہ چیز نہیں کھلے گی. سمپل سی بات ہے. تو یہ شرمندگی اسی لیے ہے. ورنہ دنیا میں آپ سوچیں، عراق سے 2003 میں عراق سے زیادہ کوئی ایسا مقام تھا جس کے خلاف پروپیگنڈا نہ کیا گیا ہو دنیا کے اندر کہ صدام حسین سے ظالم کوئی شخص ہے. دنیا میں سب سے زیادہ جلوس 2003 میں نکلے 78 سٹی سینٹرز، جن میں 1 ملین مارچ کا جلوس تھا. صرف لندن میں نکلا تھا. کیوں نکلا تھا؟ کیوں؟ ان پارٹی چیزوں سے بالادست. وہ سمجھتے تھے کہ اسے ٹونی بلیئر کی گورنمنٹ نہیں جانے لگی، یہ لوگوں کا اظہار ہے، اس کو کرنے دو. ہم تو بس بیٹھے ہوتے. یہ مسئلہ ہے بیٹا. ایک چھوٹی سی چیز کو جو کہ میں نے بینگ اے سائیکالوجسٹ وائل ڈوئنگ دی کاؤنسلنگ میں نے آبزرو کیا لوگوں میں، کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم ایک ریاست میں رہ رہے ہیں، ہم ملک پاکستان میں رہ رہے ہیں، بٹ یہاں ہو کیا رہا ہے کہ جو پہلی چیز فرقہ واریت، ہر ایک نے اسلام کو اتنا بتایا ہوا ہے اپنے فرقہ واریت کے لوگوں کو جتنا ان کے لیے فائدہ مند ہے. تو ہم اس چیز پہ کس طرح ورکنگ کر سکتے ہیں؟ اور سیکنڈلی کہ دیکھیں جیسے ہمیں پتہ ہے کہ قرآن پاک پہلے نازل ہوا تھا عربی میں اور ہماری زبان عربی نہیں تھی، تو کیوں اس چیز پہ زیادہ ورکنگ نہیں کی جا رہی کہ ہم جو ہماری مادری زبان ہے ہم اس میں قرآن پاک کو پہلے سمجھیں؟ کیونکہ بیسک پرپس تو قرآن پاک کا اس پہ عمل کرنے سے پہلے ہمیں اس کو سمجھنا ہوگا، تبھی ہم اس پہ عمل کر پائیں گے. تو اس چیز کو ہم کیسے انیشیٹو میں لا سکتے ہیں؟ یہ ٹھیک. کیا نام ہے آپ کا؟ نوی. قرآن پاک میں کہاں لکھا ہوا ہے افلا یتدبرون القرآن کہ یہ مولوی محمد حسین قرآن پڑھے گا اور نوید نفسیات پڑھے گا؟ کہیں لکھا ہے؟ آپ کی ذمہ داری ہے نا سب کی. مولوی کی ذمہ داری کدھر لکھا ہے کہ مولوی نذیر اللہ پڑھے گا یا مفتی فلاں پڑھے گا یا مجتہد آدم پڑھے گا؟ یہ تو میری ہم سب کی ذمہ داری ہے. مولوی کا ادارہ تو ہم نے کریٹ کیا ہے. ہم نے اپنے ملک کے اندر سے جو لولا لنگڑا اندھا کانا غریب مسکین، آپ نے کبھی دیکھا ہے وہ جو طالب جو روٹی اکٹھی کرتا ہے؟ مجھے آج بھی وہ بچپن کے مناظر جس طرح یاد ہے کہ پوری گلی کے محلے کے اندر وہ لے کے گھومتا ہے. کسی نے بھنڈی ڈال دی، کسی نے مونگ کی دال ڈال دی، کسی نے گوشت ڈال دیا. وہ سارا مولوی صاحب آخر میں اکٹھا کر کے ایک بڑا سا ملگوا بنا کے ان سارے طالبوں کو پکڑاتے ہیں. اپنے بچے کو آپ نے ڈاکٹر بنانا ہوتا ہے تو اس کے لیے انگریزی کی 3000 ٹیوشن رکھ کے دیتے ہو نا. کبھی قرآن کی عربی پڑھانے کے لیے کبھی ٹیوشن رکھ کے دی ہے اس کو؟ میں پنجابی ہوں، یہاں بھی لوگ پنجابی بیٹھے ہوں گے. بلے شاہ کا شعر ہے کہ بولیا کی جانا میں کون، اس کا مجھے ترجمہ کر کے کوئی دکھائے اردو میں. میر نیم باز آنکھوں میں، اس کا کوئی ترجمہ انگریزی میں کر کے دکھائے تو قرآن ہی رہے گا جس کا ترجمہ ہو جائے گا اردو میں انگریزی میں اور سب جگہ. اس لیے ہم پہ نازل ہوتا ہی نہیں. جو اقبال کہتا ہے نا، تیرے وجود پہ نازل نہ ہو گرج کتاب، گرا کشا ہے نہ راضی نہ خواہ بے کشا. یہ بیٹے یہ مجھے اپنے اندر جھانکنا چاہیے. ایک آدمی اگر دین کا علم حاصل کر لے اور وہ واقعی براہ راست کرے تو وہ بہت بڑی تبدیلی لا سکتا ہے. اکیلے میں ڈاکٹر اسرار صاحب کی مثال دیا کرتا ہوں، میڈیکل کالج کا ڈاکٹر، ٹاپ. پتا چلا کہ یہ میڈیکل کالج کی تعلیم مجھے آخرت میں کچھ نہیں دے سکتی. وہاں سے وہ بندہ نکلا ہے، وہاں جا کے کیول اسلامیات میں داخلہ لیا ہے، پھر بڑھاپے کی عمر پھر جا کے اس میں عربی زبان میں 56 سال کی عمر میں نے جا کے عربی زبان سیکھی ہے کہ مجھے پتا تھا مجھے عربی سیکھنی چاہیے. قاعدے اٹھا کے سیکھی ہے. ایک آدمی، آپ اگر ایک آدمی اٹھ کے سوچیں کہ میں نفسیات مجھے قیامت کے نفسیات مجھے فائدہ نہیں دے گی، پھر آپ مجھ سے گلہ کریں گے نہیں. یہ تو میری آپ کی ذمہ داری، کسی اور کی ذمہ داری ہے، ہم سب کی ذمہ داری ہے. جس قوم کے اندر ایک ایک بندہ مفکر تھا، آپ سوچ سکتے ہیں. میں آج کل یہ کتاب ترتیب دے رہا ہوں پوری کی پوری یہ تتیلی اور ٹلیڈو کی آپ سوچ سکتے ہیں کہ جب بغداد اور ٹلیڈو جس تتیلی کہتے اس کے اندر جو لوگ علم آتے تھے. ول ڈرا لکھتا ہے کہ ہمیں زندگی میں پہلی دفعہ پتا چلا کہ علم کیا ہوتا ہے اور اس سے گفتگو کیا ہوتی ہے. رات میں کبھی نہ لیبارٹری کی بتی بجھتی تھی اور نہ لائبریری کی بتی بجھتی تھی. ہمیں اس وقت پتا چلا کہ رننگ ڈرنکڈ واٹر بھی ہوتا ہے. ہمیں اس دن پتا چلا کہ نالیاں پکی بھی ہوتی ہیں، سڑکیں پکی بھی ہوتی ہیں اور نالیاں میں. وہ تو کون تھی؟ پورا بغداد گفتگو کرتا تھا. جس کو مذاق ہمارے یہاں ادارتے ہیں ہمارے سیکولر لبرل میرے دوست ہیں کہ جی جب بغداد پہ حملہ ہوا تھا تو اس وقت تو آپس میں ڈسکشن کر رہے تھے کہ اپنا کوا حلال ہے یا حرام. میں نے کہا تمہیں اندازہ ہی نہیں
یہ بالکل ایسے ہی تم بکواس کرتے ہو کہ جیسے انڈیا نے پاکستان پہ حملہ کر لیا اور فیض احمد فیض اور جوش ملی آبادی لڑ رہے تھے کہ طوطا جو ہے وہ توئے سے ہوتا ہے تیز ہے. اس کا کیا تعلق ہے جنگ سے؟ وہ بالکل ہی اور چیز تھی، مذاق. لیکن ہم اس کا بھی جواب نہیں دیتے نا. تم اصل بیٹا یہ ہے، آپ اپنی ذمہ داری ہے. یہ تو میں کہوں گا نا کہ یہ کیوں نہیں ہو رہا مجھے، تو میرے اوپر گاڑی خریدنے جاتے ہو، مینول لیتے ہو، 10 جگہ جا کے چیک کرتے ہو، ٹھیک ہے نا. کوئی اور بھی دوائی بھی چھوٹی سی 4 ڈاکٹروں سے کنسلٹ کرتے ہو. دین کے وہاں لگاتے ہیں وہ گمراہ کر رہا ہے تو وہ گمراہ. میں یہ کویشچن ہے کہ جتنے بھی ہمارے اسٹوڈینٹس ہیں نا، تو ہماری بحثیت قوم، ہماری جو مائنڈ سیٹ ہے اس کو ایک پورے ایک دن کے اکارڈنگ یا ایک کسی نہ کسی خلا کے اندر ہم لوگ ساتھ اس لائف اسٹائل ہمارے چل رہا ہے نا، لیکن اس میں ہمارے سوچ امت کی طرح نہیں ہوتی. ہم لوگ ایز اسٹوڈینٹس یا ایز اے پاکستان سوچتے ہیں، لیکن امت کا درد ہم محسوس نہیں کرتے. اور اس کو ہم کس طرح لوگوں کے اندر یا اپنے اندر اس کے بعد پھر اپنے معاشرے میں کس طرح انکلکیٹ کر سکتے ہیں، اس پہ ضرورت مند. کیونکہ بہت ساری بچیاں جمع ہیں، بیٹیاں جمع ہیں، تو میں رسول اکرم کی ایک حدیث سے آپ کی ذمہ داری بتاؤں گا. رسول اکرم نے جہاں بھی حدیث بولی ہے آپ نے ہمیشہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے، مرد اور عورت دونوں کو شامل کر لیا. اس حدیث میں رسول اکرم نے بڑا وضاحت کے ساتھ مرد اور عورت کو علیحدہ کر دیا. آپ نہ کلکم راعی نہ کلکم مسئول عن رعیتہ، تو میں سے ہر کوئی ایک گلہ بان ہے اور اس سے اس کے گلے کا یعنی اس کے ریوڑ کا پوچھا جائے گا. پھر میں حکمرانوں کا ریوڑ جو ہے رہا ان سے پوچھا جائے گا کتنا بڑا ریوڑ ہے. توبہ. ایک مرد سے اس کے خاندان کا پوچھا جائے گا، پیسے دیے نہیں دیے. ایک عورت سے اس کی اولاد کا پوچھا جائے گا، مرد سے نہیں پوچھا جائے گا. کتنی بڑی ذمہ داری ہے. اور جس کے بچے قیامت کے دن فیل ہو گئے وہ کہاں جائے گی؟ ساری زندگی ہم پریشان رہتے ہیں کہ بیٹا ہمارا ڈاکٹر نہیں بنا، انجینئر نہیں بنا، نہیں بنا. قوم کا ماں پیدا کرتی ہے سب کچھ جذبے جو. آپ بچے ہو، آپ پہ بہت بڑی ذمہ داری ہے. آپ کوئی اور حدیث ایسی نہیں میں نے دیکھی کہ جس کے اندر اللہ کے رسول نے ایسے نکھیر کیسے کر دیں، کھول کے بتا دیں یہ اس کی ذمہ داری، یہ اس کی ذمہ داری. اسی لیے مرد کو کہا کہ اگر کوئی عورت تم سے دودھ پلانے کا افزانہ مانگے تو دو اس کو، تم سے علیحدہ گھر مانگے تو علیحدہ گھر لے کے دو اس کو. تم گدھے ہو، تم جا کے مزدوری کرو، تمہارا کوئی کام نہیں یہاں پر. یہی وجہ ہے کہ ہماری پوری کی پوری جن ہم نے اس کو کہا نہیں. اچھا دنیا کے پورے انسٹیٹیوشنز ہیں، ایک اس کا سی ای او ہوتا ہے صرف. کسی کو مجھے بتائیں کہ ایک پرنسپل ہوتا ہے کالج کا، ہر انسٹیٹیوشن میں ایک جناب اس کا مل کا مالک ہوتا ہے، سب سے بڑا جو ہوتا ہے ایک ہی ہوتا ہے، ایک ہی صدر پاکستان ہوتا ہے یا وزیر اعظم ہوتا ہے، ایک ہی ہوتا ہے نا. یہ واحد فیملی انسٹیٹیوشن ہے جہاں میاں بیوی گاڑی کے 2 پہیے ہیں، یہاں دو کہاں سے آ گئے؟ جسٹ اس ادارے کو تباہ و برباد کیا جائے. اسلام کے اندر سب سے اہم ترین ادارہ خاندان کا ہے، جس سے قومیں بنتی ہیں، کوئی اور ادارہ نہیں ہے. یہ بنیادی ادارہ ہے اسلام کا. اسی لیے آت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین، سب سے پہلے تمہارے قرابت. یہاں تک کہا کہ اگر جو کچھ تم اپنی اولاد پہ خرچ کرتے ہو، اللہ کہتا ہے میں اسے صدقے میں شمار کرتا ہوں، صدقے میں شمار کرتا ہوں. اللہ کہتا ہے صدقے کا اجر کتنا ہے؟ یہ کچھ چھوٹی بات ہے بیٹا، آپ کی ذمہ داری ہے. یہاں بھی آپ اپنے گریبان میں ہیں کہ میں نے صبح سے کبھی میں سوچتا ہوں، ماں سے کہتا ہوں کہ صبح تمہارا بچہ سو رہا ہو نا تو آپ کو تکلیف ہوتی ہے، اسکول میں نہیں گیا، اس کے کلاس میں سو جائے گا. کبھی نماز کے اوپر اتنی تکلیف ہوئی جب اس کی نماز میں سو گئی؟ نہیں ہوتی نا. تو کیسے بنے گا قوم؟ ہر بندے نے دیکھو یہ وہ سوالات جتنے بھی آپ پوچھ رہے ہیں یہ انڈیویجول سے پوچھ رہے ہیں. میں نے کہا ایک آدمی بھی بہت بڑی. آپ محلے کے اندر یہ ایٹیچیوڈ پیدا کر کے دیکھیں،
میں دیکھتا ہوں کیسے لوگ متاثر ہیں، میں نے متاثر ہوتے لوگوں کو دیکھا ہے لوگوں کو. اس کی وجہ پتہ کیا ہے کہ جو اولاد آپ پیدا کر رہی ہوں گی نا وہ اولاد دنیا کے لیے قابل رشک ہوگی کہ یہ کیا اولاد پیدا کر دی اس عورت نے، کیا فرمانبردار بچے پیدا کر دیے اس نے، کیا نظریں نیچی ور کرنے والے شریف بچے پیدا کر دیے اس عورت نے. کمال کر دیا. آپ کبھی جا کے دیکھیں یورپ کے لوگ کیوں مسلمان ہو رہے ہیں. ہر روز 2 سے 3 مسلمان یورپ میں اس کے ہوتے ہیں، فرانس میں 1 سے 2. وہ کہتے ہیں یہ کیا لوگ ہیں، کیسے 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 ڈیولپ ہو رہے ہیں. جو عورت مسلمان ہوتی ہے یورپ میں وہ سب سے پہلے حجاب پہنتی ہے، کلمہ بعد میں پڑھتی ہے. وہ کہتی ہے کیسا کمال کمال کہ میری طرف کو گندی نظروں سے دیکھ نہیں رہا. میں اس کی پڑھ رہا تھا ایکٹریس کی جو کلب ڈانسر تھی، اس نے کہا نو بیڈ آئیز ٹورڈز می. میں ایسے لگتا ہے میں حصار میں آ گئی ہوں. اور پھر میں ایک BBC کے ہیڈ تھے ہیو برن، ان کا بیٹا جو تھا وہ میرے سے لیسٹر میں ملا، وہ وہاں روز آتے تھے، وہ مسلمان ہو گئے تھے، یا برٹ نام رکھا تھا. وہ روز ایک کتاب لکھتے تھے کامک. میں نے پوچھا تم کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا روز 2 مسلمان ہو رہے ہیں. وہ تو بوڑھے تو مسلمان ہو گئے، میرے بچوں کو کون سکھائے گا دین کیا ہوتا ہے. تو میں روز ایک کہانی کی کتاب لکھتا ہوں اپنے حساب سے. کتنے لوگ ہیں ہم نے جنہوں نے ہم نے کہانیاں لکھی ہیں. بچوں کا تو ادب ویسے ہی ختم ہو گیا، لیکن کتنے لوگ. تو اس کو بھی چھوڑ دو. میں نے کہا آپ اگر ایک مثال، اور یہ میں نے ایک محلے کے اندر میں دیکھا ہے، اب آپ کسی محلے کے اندر اپنے بچوں کو اس طرح پال کے دیکھیں، میں کھو ہی نہیں سکتا کہ اس کی خوشبو جو ہے وہ پھیلے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑی ذمہ داری کسی کو بھی نہیں تھی. سب سے بڑی ذمہ داری رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دی تھی. میری تو جوتیوں کی ان کی دھول کی بھی خاک نہیں ہوں میں. آپ کو کہا لست علیہم بمسیطر، ہم نے کوئی دروغہ بنا کے تمہیں نہیں بھیجا، بات پہنچاؤ اور آگے چلو. جس کو ہدایت دینی ہوگی ہم نے دینی ہے، تم نے نہیں دینی. کوئی تمہاری ذمہ داری نہیں ہے کہ تم نے انقلاب لے کے آنا ہے، تم نے قوم بنانی ہے، تم نے کوئی ذمہ داری نہیں. بات پہنچانا سب. وما علینا الا البلاغ. کھول قولوا قولا سدیدا. کوئی ذمہ داری، صاف سے کہہ دیا لست علیہم بمسیطر. قیامت کے دن ہزاروں انبیاء ایسے ہوں گے جن کے پیچھے ایک بھی امتی نہیں ہوگا. وہ فیل ہو گئے. ان سے زیادہ کامیاب کیا ہے؟ بنیادی مسئلہ پتہ ہے کہاں سے آتا ہے؟ اسلام ہے پیکج ڈیل. ہم آخرت کا پیکج نکال دیں گے تو ہم اسلام کو نہیں سمجھ سکتے. اس دنیا کی کوئی بھی کامیابی بحیثیت قوم بنتی ہے نہیں بنتی، کیوں نہیں بنتی میرا سر درد نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے الف بین قلوب، میں دلوں کو جوڑتا ہوں. تم کون ہوتے ہو جوڑنے والے؟ میں تم لوگوں کو، میری برکت سے تم لوگ ایک قوم بنے، میں نے تمہیں ایک ساتھ اکٹھا کر دیا. تمہارا کام کیا ہے؟ جس دن ہم نے یہ سوچ لیا کہ بغیر خوف کے، بغیر ڈر کے، بغیر مصلحت کے، بغیر خاندان کی اس بات کے، بغیر سیاسی پارٹی کے سچ بول کے کھلا سچ کہیں گے، اس دن یہ قوم ٹھیک ہو جائے گی. ذمہ داری اتنی، پیغمبروں کی ذمہ داری نہیں ہے انقلاب لے کے آنا، میں نے آپ کو پہلے کہا دیا. دوسری بات جو اہم ترین بات یہ ہے کہ یہ جو کہتا ہے جس نے اس کے بارے میں اس لیے کہتا ہوں اسلام سمجھ ہی نہیں آ سکتا. میں ایک گھر میں ہوں، میرے گھر کے اندر 2 کنال کا گھر ہے یا 1 کنال کا گھر ہے، ارد گرد بھی 1 کنال کے گھر ہے، کوئی نہیں. میرے ساتھ والے پلاٹ میں گھر بننا شروع ہو جاتا ہے. وہاں ایک میرا پڑوسی آ کے رہتا ہے جو چوکیدار ہے. ہمارا پڑوسی بن گیا، بے شک 9 مہینے کے لیے بنے، 10 مہینے کے لیے. اس کا مالک جو ہے، جو ٹھیکیدار ہے، جو بھی اس کو کبھی پیسے دے دیتا ہے، کبھی دے دیتا ہے. وہ اچانک پیسے نہیں ملتے، اس کو تنخواہ نہیں ملتی، اس کو بیمار پڑ جاتا ہے. میرے گھر کے اندر فریج میں بھری ہوئی سب کچھ، ہر چیز میں کھاتا رہتا ہوں. وہ بیماری کے اندر ایک دن صبح مر جاتا ہے، میں جا کے محلے کے لوگ دفن کر دیتے ہیں. دنیا میں کوئی قانون ہے امریکہ میں، آسٹریلیا میں، لندن میں جو مجھے ہتھکڑی لگائے؟ کیا کہیں گے؟ مر گیا، میری کوئی ذمہ داری ہے نہیں ہے. میرا اللہ قیامت کے ہتھکڑی لگاتا ہے. آ جاؤ. کیسے کیا تم نے؟ واللہ اللہ نے، رسول نے قسم کھائی وہ مسلمان نہیں ہے جس کا پڑوسی اس کی ذات سے محفوظ ہے. قسم کھا کے کہا
میں جہاں سے گزرتا ہوں رستے کے اندر ایک ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے, اس ایکسیڈنٹ کے اندر بندہ مرنے والا ہے, میں اس کا نکل جاؤں گا, کوئی حد کر لگا سکتا ہے؟ یہی بات ہے کہ بیسیکلی تمام تر چیزوں کا اجر جو ہے وہ یہ آپ کے خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا, ہم نے تمہاری زندگی اور موت کو یوں کاٹ دیا کہ تاکہ تم میں سے عمل صالح کون کرتا ہے. اور عمل صالح کی ڈیفینیشن میں نماز نہیں ہے, روزہ نہیں ہے, حج نہیں ہے, زکوٰۃ نہیں ہے, نیک عمل میں نہیں ہے یہ شامل. اٹھاؤ قرآن, یہ ذمہ داریاں ہیں آپ کی. نیک عمل تو اس سے آگے شروع ہوتے ہیں. وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ, اس مال سے خرچ کرو جس سے پیار کرتے ہو, جو تم نے بچایا ہوا ہے کہ ابھی میں نے گاڑی کا ماڈل بدلنا ہے, جو میں نے ماریا بی کا سوٹ لینا ہے, جو میں نے جا کے وہاں جا کے اپنا ٹور, اس مال کو خرچ کرو. اللہ کہتا ہے لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب, تم کیا سمجھتے ہو نیکی یہ ہے کہ منہ مغرب کی طرف کر دیا جو منہ مشرق. تانے دیتا ہے اللہ اس طرح کے. ولکن البر, نیکی ہے کیا؟ من آمن باللہ, پہلے تو اللہ پہ رسولوں پہ ایمان لاؤ, پھر یہ کام کرو, اس مال کو خرچ کرو. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون, تم نیکی کے درجے پر پہنچ نہیں سکتے جب تک وہ مال نہ خرچ کرو جس سے تم بہت زیادہ محبت کرتے ہو. تو یہ ذمہ داریاں تو ہماری یہ ہیں. اللہ نے کڑنے جننے والی امت رکھی نہیں, اس نے کہا اتنا بڑا زبردست جنت تمہارے لیے, استقبال تمہارے لیے, میں تمہارے لیے, اور تم بات پوری کر کے آؤ, میں تمہیں یوں ریسیو کروں گا جسے دنیا ریسیو کرتی ہے. یہ جلنے کڑنے والی وہ ہیں جن کے لیے دنیا ختم ہو جانی ہے یہیں پر. اور وہ کہنا انہوں نے کہا جی وہ مودتوں کا انقلاب کیوں نہیں لے کے آیا, اور کارل مارکس کا انقلاب کیوں نہیں لے کے آیا, جب فلانا. اللہ نے ہمیں تو ذمہ داری دی. اللہ کہتے نا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا, میں اس قرآن سے لوگوں کو گمراہ بھی کرتا ہوں اور اس قرآن سے لوگوں کو ہدایت بھی دیتا ہوں. وما یضل بہ الفاسقین, اور میں ان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا جو فاسق ہوتے ہیں. تو اصل مسئلہ یہ کہ کانسیپٹ کلیئر کر دیں کہ یہ جو ہے کہ ہم یہ بن نہیں سکے تو یوں بن نہیں سکے, یہ فنا بن نہیں سکے, یہ ان لوگوں کا مسئلہ ہے جن کے ساتھ 60 سال کے بعد زندگی ختم ہو جانی ہے. میری تو زندگی کا دروازہ کھلنا ہے 60 سال کے بعد, میرے تو دروازے وہاں کھلنے ہیں, میرے تو انعامات کی بارش وہاں ہونی ہے. میں جہاں اگر مجھے زندگی کے اندر سکون نہیں رہا, اطمینان نہیں ہے, تو اللہ کہتا ہے میں ایک آیت, ایک قرآن حدیث سناتا ہوں کیونکہ نماز کا وقت ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, یہ یاد رکھے. مجھے جب بھی کبھی پریشان ہوتا ہوں تو مجھے بہت تسلی دیتی ہے. آپ نے فرمایا ہم نے سکون کو جنت میں رکھ دیا, لوگ اسے دنیا میں تلاش کرتے ہیں, بھلا کیسے پائیں گے؟ جو سودا یہاں کا ہے ہی نہیں, جو دکان یہاں کھلی ہی نہیں, اس دکان کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں. یہی ہمارا مسئلہ ہے. جس وقت سیدنا امام حسین نے سر کٹایا تھا, کتنے پیر تھے, کتنے مولوی تھے, کتنے بڑے بڑے لوگ تھے وہاں پر. کیا سیدنا حسین نے ایک سے سوال کیا تو میرے ساتھ کیوں نہیں چلتے ہو؟ کوئی سوال نہیں. ان کے بیٹے زین العابدین جو تھے وہ آ کے بیٹھے ہوئے, ان کا جو سجادی, ان کے دنیا میں سے دعاؤں کی اتنی بڑی چیز اٹھتے ہیں, یقین کھڑے ہوتے ہیں. میں نے کیوں کی بات نہیں, کیوں تو ہے ہی نہیں بھائی. یہاں خرد مندوں سے کیا پوچھوں کہ میری ابتدا کیا ہے, کہ میں ایک فکر میں رہتا ہوں میری انتہا کیا ہے. کیوں تو میرے سامنے اتنا بڑا کھڑا ہے, میں نے کیا کیا ہے, کسی اور کا کیوں تو ہے ہی نہیں میرے لیے. ٹھیک ہے, انہوں نے قیامت کے دن مجھے کوئی ایک شخص بتائے کہ آپ قیامت کے دن آپ اللہ تعالیٰ سے یہ عذر پیش کریں گے کہ اپنا مفتی منیب الرحمان اور مولانا فضل الرحمان اور جناب فلانا فلانا یہ نہیں کرتے تھے اس لیے میں نے بھی نہیں کیا. بنیادی طور پر رسول کی ذمہ داری ہے اس طرف بڑھنا. والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفى. والذی ارسل رسولہ, اس نے دین کو قائم کرنا ہے, رسول کی بات نہیں ہے. پھر والذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. یہ 3 ذمہ داری. مجھے بتائیے چوتھی کہاں ہے؟ نہیں ہے نا. ٹھیک, اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسا معاشرے کی تشکیل کی طرف لوگوں نے بڑھنا ہے. پوری 1,24,000 پیغمبروں میں صرف 2 پیغمبر ایسے 3 بنتے ہیں جن کو اللہ نے اقتدار دیا ہے, حضرت داؤد, حضرت سلیمان اور سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم. نہ حضرت موسیٰ کو ملا, نہ حضرت ابراہیم کو ملا, نہ حضرت عیسیٰ, کسی کو نہیں ملا. ذمہ داری سب کی پیغمبروں کی. کیا وہ عدل نہیں کام کیا تھا؟ اور کوئی نبی ہم نے نہیں بھیجا ارسلنا. انصاف ایک ہوتا ہے کہ یقوم الناس, لوگوں سے انصاف, کہ آپ لوگوں کے سامنے بالقسط کھول کے چیزیں بھی رکھنے, یہ بھی انصاف قائم کرنا ہوتا ہے.
یہ جو کس بات کہتے ہیں واضح کرنا. اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ کامیاب ہو جائیں تو بڑی بات. اگر آپ راستے پہ چل رہے ہیں، سمپل سی بات ہے، کامیاب نہیں ہوتے، آپ آخرت میں کامیاب ہیں. لیکن وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. ہم تمہیں امت وسط بنایا ہے کس لیے؟ کیا کہ تم وہ بات تم پہنچاؤ، شہید بنو، واضح بنو، جیسے رسول تم پر شہید تھے. بات پہنچانا، کھل کے پہنچانا. اگلی ذمہ داری پتہ کیا ہے؟ وہ پھر باتیں آئیں گی تو پھر آپ ذرا سب مسئلے کو میں من را منکم منکرن ویضر بہ بیدہ. اب ذمہ داری بنتی ہے استطاعت کے مطابق. جو شخص بھی کسی برائی کو دیکھے، اگر استطاعت رکھے تو ہاتھ سے پکڑ کے روک لے. فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ، اگر نہیں استطاعت رکھا، فَبِلِسَانِهِ، زبان سے کیا غلط کر رہے ہو تم، بے شک مصیبت ہے اس پہ. فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ، نہیں استطاعت، فَبِقَلْبِهِ، دل میں برا سمجھے. ذالک اضعف الایمان، ایمان کا نچلا ترین طبقہ ہے. اگر کوئی شخص برائی کو دیکھ کے نہیں سمجھتا تو اس کا مطلب ایمان خارج ہے. آپ کے سامنے بینکوں کی دکانیں کھلی ہوئی ہیں، اللہ کہتا ہے حرب من اللہ و رسولی، اللہ اس کے رسول سے جنگ ہے. کتنی بینکوں کو دیکھ کے آپ کو کراہت ہوتی ہے کہ یہ کتنی گھٹیا جگہ ہے. ہم تو چیک لینے جاتے ہیں، وہ اب تو آپ نے ایئر کنڈیشن لگا دیا، واہ جی واہ. آپ کو کراہت آنی چاہیے. میرے ہاتھ میں نہیں ہے. فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ کا تقوی اختیار کرو جو تمہاری استطاعت ہے. میری استطاعت نہیں ہے، میں اس کو بینک کو نہیں بدل سکتا، لیکن مجھے لگے تو صحیح کہ یہ وہ اللہ کی تلوار لے کے کھڑے ہوئے بازار کے اندر. اتنا ہمیں بنیادی طور پر شعور جو ہے نا اصل چیز. تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ انقلاب منہج نبوت، انقلاب نبی، یہ بڑی اچھی باتیں لگتی ہیں. ساری تقریریں مولانا مودودی کی کتابوں سے لے کر سید قطب کی تک سب کچھ ہے، لیکن مقصد جو ہے نا وہ ایک ہی ہے، اور وہ ہے قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. میرا جینا، میرا رکنا، میرا مرنا